औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। आज हम ज़िक्र सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु दूसरी मजलिस का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप याद रखें कि जहाँ भी कबूल इस्लाम के बारे में ज़िक्र होगा, यानी कौन से मेल फीमेल अफराद, मर्द हो या औरत हो, उनका ज़िक्र आएगा, तो वहाँ आप कभी भी हज़रत अली करमुल्लाह वजहो को ना भूलें। आपकी उम्र मुबारक अभी 10 साल थी, आप बचपन में थे जब आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर, आपकी दावत पर लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा और अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को कबूल किया। तो अक्सर हदीसों में जो घर के बाहर अफराद थे, सहाबा कराम में जो अडल्ट थे, नौजवान थे, उनका जिक्र आता है। हज़रत अली का इसलिए जिक्र कम आता है बचपने का, इस्लाम कबूल करने का, क्योंकि आप 10 साल की उम्र में अभी बच्चे थे और आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों ही में शुमार होते हैं, इसलिए अहले बैत में शुमार होते हैं, तो आपका जिक्र इस बात में कम है। और जब भी इस्लाम कबूल करने में अफराद का जिक्र आता है तो घर के जो बाहर अफराद हैं उनका अक्सर आता है, हालांकि आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बचपन ही से थे। जब आपकी पैदाइश ही अल्लाह के घर में हुई है तो जाहिर है आप तो बचपने ही से अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम कबूल कर चुके थे। तो 10 साल की उम्र थी, 10 साल में तो बच्चा बमुश्किल हो ही संभालता है। उसी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह आपने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा। तो आप कभी भी ना भूलें, जब भी जिक्र होगा कबूल इस्लाम का, जो शुरू के अफराद हैं उनमें हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। हम आज की इस मजलिस का आगाज़ करते हैं। हज़रत हम्माम बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने हज़रत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को फरमाते हुए सुना, मैंने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दौर में देखा कि जब आपके हमरा 5 गुलामों, 2 औरतों और हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा कोई ना था। 5 गुलाम हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे, हज़रत अमर बिन फ़हीरा थे, हज़रत अबू फ़की थे और हज़रत अम्मार बिन यासर के वालिद हज़रत यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और 2 औरतें हज़रत खतीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हज़रत समिया हज़रत यासर की बीवी रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये पहले अफराद हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के बाहर जिन्होंने आपकी ज़ुबान मुबारक से अल्लाह का पैगाम सुना और लब्बैक कहा। और आगे हज़रत शाबी से रवायत है कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, ये आपसे सवाल किया कि इस्लाम कबूल करने के एतबार से पहला शख्स कौन है? तो आपने फरमाया, तुमने हज़रत हसन बिन साबत रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद नहीं सुना? हज़रत हसन फरमाते, जब तुम किसी काबिल एतमाद बाई का तपाक से जिक्र करो, यानी गर्मजोशी से जिक्र करो, तो ज़रूर हज़रत अबू बकर के कारनामों की वजह से उन्हें याद करो। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद वो तमाम मखलूक से बेहतर, अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले, अदल करने वाले और अपने फ़राइज़ को कमाह का सर अंजाम देने वाले हैं। और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु 2 हिजरत करने वालों में से दूसरे हैं, यानी जिसका कुरान ने जिक्र किया है सानिया सनैन, 2 में से दूसरे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरो हैं, यानी फॉलो करने वाले हैं। महफिल में उनकी मौजूदगी पसंद की जाती है। वो लोगों में से पहले शख्स हैं जिन्होंने रसूलों की तस्दीक की। अल्लाह अकबर। और आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन हसीन तमीमी से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد، ہچکچاہٹ اور تامل کا اظہار ضرور کیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے صلاح مشورہ کر لوں، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی تنگیاں ہیں، تو وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا واحد نوجوانوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے میری دعوت کو قبول کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ پاک کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے بغیر کسی تردد کے، کسی سوچ بچار کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو فوراً قبول کیا۔ اور آگے میں نے اسلام کے بارے میں جس سے بھی گفتگو کی اس نے سوال و جواب کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے جس کو بھی دعوت کی اس نے آگے سے مجھے اسلام کے بارے میں سوالات کیے، سوائے ابو قحافہ کے بیٹے، یعنی آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سوائے ابو قحافہ کے بیٹے کے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں میرے ساتھ سوال و جواب نہیں کیے۔ آپ نے بغیر سوچے سمجھے لبیک کہا، کیونکہ میں نے اس سے جو بات بھی کہی اس نے قبول کر لی اور اس پر مضبوطی سے قائم رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہوئی ہے کہ جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دعوت کے بارے میں ان کو پیغام دیا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی سوال جواب کے انہوں نے میری ہر بات کو غور سے سنا، اسے قبول کیا اور اس پر استقامت اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ رب العزت کی طرف سے آگ سے آزاد ہو۔ سیدہ عائشہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی حیات میں یہ پیغام دے دیا تھا کہ اللہ پاک نے تمہیں آگ سے بری کر دیا ہے، بس اس دن سے آپ کا نام عتیق رکھا گیا، یعنی آگ سے آزاد، جو آگ سے آزاد ہو اور جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن چکا ہو کہ تم آگ سے آزاد ہو، اسے عتیق کہا جاتا ہے۔ تو اس دن سے آپ کا یہ لقب، آپ کا نام عتیق بھی تھا۔ اللہ اکبر، یعنی آگ سے آزاد۔ اور آگے دوسری حدیث ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے آگ سے آزاد محفوظ شخص دیکھنا پسند ہو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ولادت کے وقت آپ کے گھر والوں نے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو رکھا تھا، پھر اس پر عتیق کا لقب غالب آ گیا، یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عتیق کا لقب دیا یعنی آگ سے آزاد، تو تمام ناموں پر یہ نام غالب آ گیا، تو اکثر صحابہ کرام انہیں یا عتیق کے نام سے پکارتے تھے۔ اور آگے حضرت ابو یحییٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی شان ہے آپ کی کہ صدیق، جب آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کا اور رسولوں کا دل سے تصدیق کی، زبان سے تصدیق کی کہ یہ سچ ہے، رسول بھی سچ ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج بھی جو ایک رات میں آپ ساری سیریں کر کے آ گئے، تو یہ سچ ہے۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ آپ کو جبرائیل امین کو بھیج کر
یہ لقب عطا کیا کہ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اللہ کا یہ منتخب کردہ لقب عنایت کیا، گرانٹ کیا، یہ ریوارڈ تھا، یہ گولڈ میڈل تھا آپ کے لیے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی اور تمام رسولوں کی، اور واقعہ معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تصدیق کی۔ تو اس پر اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ لقب چوز کیا صدیق۔ یاد رکھیں، عتیق آقا علیہ السلام نے آپ کو لقب دیا کہ آگ سے آزاد، دنیا میں خوشخبری دے دی کہ اے ابو بکر صدیق تم آگ سے آزاد ہو۔ اللہ اکبر، آگ تمہیں چھوئے گی بھی نہیں، نہ اس دنیا میں، نہ قبر میں، نہ قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صدیق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اور تمام رسولوں کی، اور واقعہ معراج النبی کی۔ تو اللہ پاک نے آپ کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ اللہ اکبر، آسمان سے نازل ہوا یہ۔ اور آگے حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے سنا کہ ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت نزال بن صبرہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ ابو بکر کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا ابو بکر وہ شخصیت ہیں جن کا لقب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے الصدیق رکھا۔ اور آگے حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے، اور آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے آقا علیہ السلام کے احد پہاڑ پر۔ اچانک پہاڑ ان کے باعث جوش مسرت سے جھومنے لگا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، یعنی میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک صدیق ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دو شہید ہیں یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آج کی ہم آخری حدیث بیان کر رہے ہیں اس مجلس کی، آگے پھر آپ کا تیسری مجلس میں ذکر خیر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صبح لوگوں کو اس کے بارے میں بیان فرمایا، تو کچھ لوگ بھی اس کے منکر ہو گئے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی منکر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کر چکے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے صاحب کی تصدیق کرتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں آج رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ان سے سوالیہ انداز میں آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، یعنی وہ ایک رات میں سیر کر کے آ گئے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی میں ایک رات میں سیر کر کے آ گیا ہوں، تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کیا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی آپ تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ابو جیل کی قیادت میں بہت سارے لوگ آئے تھے جن میں مسلمان بھی تھے اور نان مسلم بھی تھے۔ تو وہ کیونکہ آپ یار غار تھے، آقا علیہ السلام کے رازدان تھے اور بہترین دوست تھے، دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، تو انہیں پتہ تھا کہ یہ سچے ہیں، آقا علیہ السلام کے بیسٹ فرینڈ ہیں، تو اس لیے وہ تصدیق کرنا چاہتے تھے۔
انہوں نے کہا کہ آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ وہ آج رات بیت المقدس تک گئے بھی ہیں اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں، میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق اس خبر کے بارے میں بھی کرتا ہوں جو اس سے بہت زیادہ بعید از قیاس ہے۔ میں تو صبح و شام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، یعنی جو ان پر وحی نازل ہوتی ہے، قرآن پاک آتا ہے، جو ان پر اللہ کی خبریں آتی ہیں، میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ بس اس صدیق کی وجہ سے، اس تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام صدیق اس دن سے اللہ اور اس کے رسول نے منتخب کیا۔ تو ہم انہی الفاظ پر آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ تیسری مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر خیر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزاء۔